आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबियना मुहम्मदिन व अला अहलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मोहसिन आलम की इस सीरीज़ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पे गुफ्तगू कर रहे हैं और अब हम मेराजुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे बात करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला की एक सुन्नत है कि जब कभी वो कोई इंसान, वो हम आप जैसा ही क्यों ना हो, अगर उसकी तहकीर, तज़लील, तौहीन, तक़सीर की जाती है तो अल्लाह ताला उसे रिफ़त अता फ़रमाते हैं, बुलंदी अता फ़रमाते हैं, उरूज अता फ़रमाते हैं। इस दुनिया के इंसानों को ये बताने के लिए कि ये जो इज़्ज़त है ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे हाथों की तक़सीम के लिए नहीं है, ये खालिसतन अल्लाह ताला की अता करदा वो नेमत है जो अल्लाह ने अपने हाथों ही में रखी है। थोड़ा बहुत जो इख्तियार इस दुनिया में उसने अपने बंदों को दिया है, उस पर वो अपनी तरबियत, अपना खून, अपना ख़ानदान, अपनी असल दिखा तो सकते हैं, लेकिन उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकते। अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई आम शख्स इस बात का हामिल हो सकता है कि अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त, उसकी ज़िंदगी, उसका रिज़्क़ अपने हाथ में रखे, जो उसने तमाम मखलूक का रखा है, तो क्या अंबिया का मकाम जो आम इंसानों से इस कदर ज़्यादा है, उनके लिए इस मामले में रब्बुल इज़्ज़त ने किस मकाम पर उन्हें फ़ाइज़ कर रखा होगा। और फिर अंबिया में भी जो अल्लाह के हबीब हों, उलुल आज़्म मिनर रसूल हों, इमामुल अंबिया हों, इंसानों में सबसे अल्लाह को महबूब हों, सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम, मुशर्रफ हों, उनके लिए फिर क्या मकाम होगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो मेराज है ये वो बुलंदी और उरूज है जिसने इंसानी तारीख़ को बदल डाला। मेराज दर हकीकत जितनी अहमियत की हामिल है, उससे कहीं ज़्यादा उसके नताइज अहमियत के हामिल है। उसका मकसद बहुत ज़्यादा बड़े नताइज का हामिल है। आप देखिए ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर दुखी हैं, किस कदर परेशान हैं, किस कदर अफसुर्दा कैफियत है उनकी कि पूरा साल वो आमुल हुज़्न हो गया है। जो 9 नबवी है उसमें आप इस कदर परेशान हैं, जो 10 नबवी है उसमें आप इस कदर अफसुर्दा और परेशान हैं। 3 साल तक शाब अबी तालिब के अज़ियतों से, मसाइब से अभी ज़हन, जिस्म, अभी उसकी थकन, अभी उसकी परेशानी और बेकरारी, बेजारी कम नहीं होने पाई कि आमुल हुज़्न शुरू हो गया। आमुल हुज़्न क्या है? गम का साल। और गम क्या है? सबसे बड़ी हिमायत आपके चचा, और उनसे भी ज़्यादा बड़ी हिमायत आपकी ज़ौजा मोहतरमा की आपसे जुदाई। इन दोनों की वफ़ात से आप बिल्कुल टूट गए, आपके हौसले टूट गए, आप बहुत दुखी हो गए। उस वक्त कुछ लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो इस कदर परेशान उन्होंने कर रखा था, तो थोड़ा और परेशान कर देते हैं, जिससे ये हो जाएगा कि
بالکل ہی حوصلے پست ہو جائیں گے۔ کفار مکہ نے چونکہ اس قدر اذیتوں کی بھرمار کر رکھی تھی کہ وہ ایک کے بعد ایک بڑھتی چلی جاتی تھی، نہ انہیں تسلی ہوتی تھی اور نہ مسلمانوں کا حوصلہ کم ہوتا تھا، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں، عبادت میں، اسلام کو پھیلانے میں کہیں کوئی کمی، بالکل ذرا برابر بھی کہیں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ تو یہ ان کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی، اور مایوسی بڑھنے کی وجہ سے ان کے غصے میں، ان کی نفرت میں، ان کی دشمنی میں انتہا کی شدت آ گئی۔ اب یہ غموں کی ایک سیریز چل پڑی ہے، تکلیفیں ہیں، مخالفتیں ہیں، قابل برداشت ہیں۔ شیب ابی طالب ہوا، بھوکے پیاسے ہیں، پتے کھا کھا کے گزارا کر رہے ہیں، جسمانی تکلیف ہے، برداشت کیا۔ طائف کا سفر آتا ہے، اب اس میں جسمانی اذیت سے بھی بڑھ جاتی ہے بات، روحانی اذیت تک آ جاتی ہے، عزت تک آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس کا بہت اثر ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں کہ صبر کیجئے، اور یہ اولو العزم جو ہیں یہ ایسے ہی کیا کرتے ہیں، آپ سے پہلے جو اولو العزم من الرسل تھے انہوں نے بھی بہت صبر کیا تھا، آپ بھی ویسے ہی صبر کیجئے۔ یہ بات سن کے جنات بھی جا کر اپنی قوم کو بتاتے ہیں کہ یہ تو ویسی بات ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، یہ تو ویسا کلام ہے، اور یہ تو پھر کوئی کلام نازل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کیا، صبر جمیل کیا۔ ان سے بڑا صابر، ان سے بڑا تحمل، برداشت اور حوصلے والا بشر اس کائنات میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صبر خود عطا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی ٹریننگ فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا انہیں حکم دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا انہیں اجر دیا۔ اور یہ جو معراج ہے عزیزان گرامی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ایک تاج کی طرح چمکتی ہوئی چیز ہے۔ یہ معراج کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اولو العزم من الرسل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی عروج اور اتنی بلندی کے لیے چن لیا، اور فوراً ہی اس غم کے سال کے بعد ہی، یعنی اس غم میں ہے، پھر اس کے بعد طائف کا واقعہ ہوتا ہے، اور یہ 10 نبوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 10واں سال ہے نبوت کا، 10ویں نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معراج ادا کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے یہ، جسے عربی میں اسراء بھی کہتے ہیں، اسراء اور معراج۔ اسراء کا مطلب ہے سیر کرانا، رات کے وقت سیر کی صبح تک، اور مسجد اقصیٰ تک اللہ تعالیٰ لے گئے، مسجد حرام سے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں خود بتایا۔ اور احادیث مبارکہ میں 45 احادیث معراج النبی علیہ السلام کے اوپر ہیں۔ معراج کا یہ واقعہ در حقیقت تاریخ انسانی کے ان بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جس نے زمانے کی رفتار کو بدل ڈالا، تاریخ پر اپنا ایک مستقل اثر چھوڑا ہے۔ اس کی حقیقی اہمیت معراج میں نہیں بلکہ اس کے مقصد میں ہے، اس کے نتیجے میں ہے۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کیفیت معراج سے پہلے تھی، معراج کے فوراً بعد وہ بدل گئی۔ اس کے لازمی نتیجے کی صورت میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی اذیت، جتنی تکلیف، جتنی روحانی اذیت، جتنی جسمانی اذیت، جتنی ذہنی اذیت ان چند سالوں میں شعب ابی طالب سے لے کے اس 10 نبوی کے شروع تک یہ جو ہوئی ہے، اس میں اس کے فوراً بعد، خاص طور سے طائف کے واقعے کے فوراً بعد، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، جنتیں دکھائیں، جہنم کا مشاہدہ کرایا، مقام محمود دکھایا، حوض کوثر دکھائی، سدرۃ المنتہا دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو فرمائی۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد نتیجے بھی بہت نکلے۔ ایسے ہو گیا جیسے ایمان کی کسوٹی بن گیا یہ واقعہ بھی۔ اس وقت جب اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو بہت سارے مسلمانوں کے ایمان بھی متزلزل ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے۔ آپ اپنی پھوپھی اور کچھ روایت میں پھوپھی زاد بہن ام ہانی کے یہاں آرام فرما رہے تھے۔ رات کو آپ ان کے یہاں جا کر سو گئے۔ آپ کو جگایا گیا، جگا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حتیم میں لایا گیا، حرم میں آپ کو لے آیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں ایک سواری وہاں پہ رکی ہوئی تھی۔ حتیم میں آپ کو بالکل ویسے ہی جیسے ایک مرتبہ طائف میں آپ کو بچپن میں 4.5 سال کی عمر میں آپ کا شق صدر کیا گیا تھا، بالکل ویسے ہی آپ کو حتیم میں اب اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 برس کے ہیں، آپ کو دوبارہ آپ کا سینہ مبارک چیرا گیا، شق صدر ہوا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے جبریل امین نے آپ کا دل نکالا، اس دل میں سے کوئی چیز نکال دی، کچھ 2 کلاٹس تھے، اسے نکال کے باہر رکھ دیا، اس دل کے اندر کچھ بھر دیا۔ غالباً حدیث کے مطابق وہ نور تھا۔ اس دل کو زمزم سے دھویا، واپس اسے اس کی جگہ پہ رکھا اور یوں کر کے دونوں ہاتھوں سے اور یوں اشارے سے واپس سینہ بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے آپ نے اس کا نظارہ کیا۔ اس کے بعد یہ معراج، یہ سفر جو حتیم سے شروع ہوتا ہے اور جہاں حضرت اسماعیل کے جانور بندھا کرتے تھے، وہاں یہ ایک جانور جو خچر سے ذرا سا چھوٹا اور گدھے سے ذرا سا بڑا تھا، سفید رنگ کا تھا، یہ بندھا ہوا تھا۔ جبریل امین اس پر خود تشریف فرما ہوئے اور اپنے پیچھے آپ کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کے پیچھے اس سواری پر سوار ہو گئے۔ ابھی پہلا قدم ہی لیا تو اس نے اس طرح سے زور لگایا جیسے کہ سواری کو گرا ہی دے گی۔ براق نام کی یہ سواری برق سے ہے، برق رفتار تھی، وہ جیسے بجلی کی جو رفتار ہے اس سواری کی وہ رفتار تھی۔ تو جبریل امین اس سواری سے مخاطب ہوئے کہ دیکھو سنبھل کے، تمہاری پیٹھ پر اس وقت کون تشریف فرما ہے؟ تمہاری پیٹھ پر اس وقت محمد رسول اللہ سوار ہیں، تھم جاؤ، سکون میں آ جاؤ۔ اس کے بعد تشریف لے گئے۔ پہلا سٹاپ جہاں تھوڑی دیر کو جبریل امین نے تھوڑا سانس لیا، رکے، وہ مدینہ منورہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کچھ عرصے کے بعد آپ کا قیام
یہاں ہوا کرے گا۔ اس کے بعد دوسرا سٹاپ طور تھا۔ آپ کو بتایا گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہاں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا۔ اس بیچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا کہ کوئی آگ ہے، کوئی آگ کی لپٹ ہے، آپ کا پیچھا کرتی ہے۔ آپ تھوڑے سے خوف زدہ ہوئے۔ آپ کو جبریل امین نے اس آگ کو ایک ہاتھ سے ہٹایا، وہ جنات تھے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بالکل مطمئن رہیں، آپ کوئی فکر نہ کریں، بلکہ مڑ کر بھی نہ دیکھیں۔ اس کے بعد تیسرا سٹاپ بیت اللحم تھا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوا کرتے تھے۔ اور چوتھا سٹاپ بیت المقدس تھا۔ بیت اللحم وہیں تھا، تو بیت المقدس تشریف لائے، اور جہاں پہ باقی انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے وہ ایک ہی جگہ تھی، مخصوص جگہ تھی انبیاء کی سواریاں باندھنے کی۔ وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اترنے کا کہا، اور جبریل امین خود بھی اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں سے بیت المقدس میں اندر تشریف لے گئے۔ عزیزان گرامی، وہاں پر حضرت عمر اپنے دور خلافت میں پھر گئے، بیت اللحم بھی گئے، بیت المقدس بھی گئے، اور اسی جگہ سواری باندھی، اور اسی جگہ جا کر نوافل ادا کیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل ادا کی۔ جبریل امین آپ کو اندر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور آپ کے پیچھے تمام انبیاء، یعنی آپ نے امامت کی اور آپ کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد جبریل امین نے آپ کو 2 پیالے پیش کیے۔ سفر سے آئے تھے آپ، ایک پیالے میں دودھ اور ایک میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوائس تھی، آپ جو چاہے چن لیجئے، جو پسند فرمائے پی لیجئے۔ آپ نے دودھ کو چن لیا، تو جبریل امین نے جواب میں، اس وقت جب آپ نے دودھ کو چنا تو جبریل امین نے کہا آپ نے فطرت کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ کو دودھ پسند ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے باہر تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک سیڑھی لگائی گئی ہے جو بیت المقدس سے آسمان تک کی ہے، اور جبریل امین اس پر چڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کو بھی اپنے ساتھ چڑھا کر لے جا رہے ہیں، اور یہ فوراً ہی سیڑھی کا سفر بھی طے ہو گیا۔ اب پہلا آسمان آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ہیں، اور جبریل امین اس آسمان کو کھولنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کون؟ اور آپ جواب دیتے ہیں جبریل، اور پھر سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، آپ تشریف لے جاتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو یوں ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ خود آئے ہیں یا آپ کو بلایا گیا ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کو دعوت دی گئی ہے، آپ کو بلایا گیا ہے۔ تو فرشتے بھی مرحبا کہتے ہوئے، ویلکم کرتے ہوئے دروازہ کھولتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے جاتے ہیں، یہ پہلا آسمان ہے۔ اس پر آپ کی ملاقات ایک بہت اونچے لمبے انسان سے ہوتی ہے، بہت خوش شکل ہیں، بہت توانا ہیں، بہت طاقتور ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت چوڑے ہیں، اور دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا یہ حال دیکھتے ہیں تو حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل تعارف کراتے ہیں، اور وہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں مرحبا مرحبا یا ابن صالح، مرحبا یا نبی صالح، خوش آمدید ہے نیک صالح بیٹے، خوش آمدید ہے نیک صالح نبی۔ حضرت جبریل تعارف کراتے ہیں کہ یہ آپ سب انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی انہیں بہت خوشی سے ویلکم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہیں سے شروع کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔